पिछले दिनों कराची में सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स पर होने वाले एक शिद्दत पसंद हमले में रेंजर्स के 3 एहलकार हलाक हुए, ये खबर आपकी नज़र से ज़रूर गुजरी होगी। हुक्काम के मुताबिक इस खुदकुश हमले में 3 शिद्दत पसंद भी हलाक हुए और एक चौथे हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक चौथा हमलावर अफगान था। इस हमले के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान से अलग होने वाले एक धड़े जमातुल अहरार ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की। कराची में होने वाले हमले के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सूबों पख्तिका और कुन्नड़ पर फ़िज़ाई हमले किए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के मुताबिक मई 2026 में पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल वाज़ेह तौर पर ख़राब हुई, जिसकी बुनियादी वजह खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में शिद्दत पसंद हमलों में इजाफा था। कराची में होने वाला ये ताज़ा हमला बज़ाहिर पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में शिद्दत पसंद हमलों और तशद्दुद के बढ़ते हुए रुझान का हिस्सा मालूम होता है। वैसे तो पाकिस्तान के कई सूबों में शिद्दत पसंद हमलों में इजाफा हुआ है, लेकिन आज हमारे प्रोग्राम का फोकस खैबर पख्तूनख्वा है, जहां 2023 के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल में नुमायां खराबी हुई है। आज प्रोग्राम में ये समझने की कोशिश करेंगे कि तमाम तर सिक्योरिटी ऑपरेशंस और कार्रवाइयों के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में शिद्दत पसंदी के वाक़यात कम होने की बजाय बढ़ क्यों रहे हैं। इसके साथ साथ 2 सवालों का जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। क्या सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन की कमी हालात को मजीद खराब कर रही है, और सूबे में अब तक इंसदाद दहशतगर्दी के लिए एक मरबूत पॉलिसी क्यों नहीं बन सकी है। इस साल यानी 2026 में पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा को अमन और अमान के लिहाज से एक खतरनाक और पुरतशद्दुद सूरत हाल का सामना रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP और नाम नहाद दौलत इस्लामिया से मुंसलिक ग्रुप्स की पुरतशद्दुद सरगर्मियाँ, इनको काउंटर करने के लिए सिक्योरिटी इदारों की तरफ से इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशंस और अफगानिस्तान के साथ सरहदी कशीदगी वो वजूहात हैं जो सूबे में ख़राब सूरत हाल का सबब हैं। वैसे तो साल की पहली सहमाई में खित्ते में जानी नुकसानात में कुछ कमी देखी गई, लेकिन मई और जून के दौरान तशद्दुद में नुमायां इजाफा हुआ। 9 मई को बन्नू में एक पुलिस स्टेशन पर कार बम हमले और एक चेक पोस्ट पर शिद्दत पसंदों के हमले में 15 पुलिस एहलकार हलाक हुए, जिसके बाद सूबे के कई इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिद्दत पसंदों के नेटवर्क्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किए। हुक्काम के मुताबिक 6 जून को नॉर्थ वजीरिस्तान के इलाके मीरा शाह में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 27 शिद्दत पसंद हलाक हुए। इसी महीने बन्नू में सड़क किनारे नस्ब 2 बम धमाकों में 7 अफराद मारे गए। 24 जून को लोअरदीर में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक एक कार्रवाई में TTP के 6 अहम कमांडर्स को हलाक कर दिया गया। सूबे में शिद्दत पसंदों की बढ़ती हुई कार्रवाइयों और सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के बारे में मैंने पेशावर में BBC के नामनिगार अजीजुल्लाह खान से बात की और पूछा कि हालिया महीनों में खैबर पख्तूनख्वा के कौन से इलाकों में ज़्यादा तशद्दुद हुआ है। जो खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर वो इलाके जो पाक अफगान सरहद के करीब वाक़े हैं, जैसे बाजोड़ हो गया या शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान के इलाके हो गए, वहाँ पे ज़्यादा है। कुर्रम में भी पिछले दिनों से हालात काफ़ी तशवीशनाक बताए जा रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर जो खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला हैं, जिनमें बन्नू हो गया, लकी मरवत हो गया, उसके अलावा टांक का इलाका है और इस तरह जनूबी और शुमाली वजीरिस्तान के इलाके जिनकी सरहदें इन इलाकों के साथ लगती हैं, वहाँ पर हालात काफ़ी कशीदा बताए जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने खैबर पख्तूनख्वा के जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं जुल्फ़कार हमीद, उनसे रब्ता किया और उनसे पूछा कि कितनी तंजीमें हैं, कौन कौन सी ऐसी तंजीमें हैं जो यहाँ पर मुतहरिक हैं कि उनको ख़त्म ही नहीं किया जा सक रहा। देखिए, अगर मैं आपको सिर्फ यही बताऊं कि 24 का जो साल गुजरा था उसी के अंदर ही अगर आप टोटल ओवरऑल उनका देख लें जो उनको नुकसानात हुए, तो वो बहुत बड़ा एक नंबर है और बड़ी हैवी कैजुअल्टीज़ उनको फेस करनी पड़ी इन थाउजेंड्स। सो जो ये नंबर्स हैं वो ज़ाहिर है उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट उन पे बहुत ज़्यादा आया है और एज अ रिज़ल्ट वो बहुत ज़्यादा उसमें बहुत जगहों पे बैक फुट पे चले गए हैं। और आप जब कंपेयर करते हैं, मैं जब लकी को कंपेयर करता हूँ अब को पुराने से, तो उसमें इम्प्रूवमेंट है। DI खान टांग, सो डेफिनेटली उसमें फ़र्क पड़ा हुआ है। हर जगह की लोकलाइज्ड तंजीमें फ़र्क हैं और हमें उनका अभी वह फेयर आइडिया के, जिसको वो छोटी तश्कील या जमात कहते हैं, वो भी है वह फेयर आइडिया के कहाँ पे कौन सी, और उन पे मुसलसल हमारे एक्शंस विद इन कोऑर्डिनेशन विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हमारे हर वक्त चल रहे होते हैं। और एज अ रिज़ल्ट हम जब देखते हैं तो हमारे
اوور آل اس چیز میں کہ ہمارے نقصانات میں اور ان چیزوں میں کمی بھی آئی ہے جو ہم نے فورٹیفیکیشن کی ایفرٹس کی. یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ دیز آر اسمال گروپس جو موبائل ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، پھر ان کی موومنٹ کراس بارڈر بھی ہوتی ہے، سردیوں میں کم ہو جاتے ہیں، گرمیوں میں کبھی بڑھ جاتے ہیں، کسی جگہ پہ نمبر کم ہوتا ہے، کسی جگہ پہ زیادہ ہوتا ہے. تو جو لوگ نمبرز دیتے ہیں وہ بس ایسے اندازہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں. خیبر پختونخوا میں شدت پسندی کا مکمل خاتمہ نہ ہونے کے پیچھے چاہے کوئی بھی وجوہات ہوں، اس کا خمیازہ عام لوگوں کو ہی بھگتنا پڑتا ہے. چاہے شدت پسندوں کی کارروائیاں ہوں یا سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز، نتائج کا سامنا عام لوگ ہی کرتے ہیں اور ان کی ہی زندگی متاثر ہوتی ہے. بعض علاقوں میں تو عام لوگ شدت پسندوں کے اثر و رسوخ اور سرگرمیوں کو روکنے کے لیے پولیس کی جانب سے بنائی گئی امن کمیٹیز میں شامل ہو گئے ہیں. عزیز، یہ امن کمیٹیاں کیوں بنائی گئی ہیں اور مقامی لوگ ان کا حصہ بننے پر کیوں مجبور ہوئے ہیں؟ گزشتہ دنوں ڈومیل میں ایک واقعہ ہوا تھا. ایک مسافر گاڑی کے قریب ایک دھماکہ ہوا، تو پھر یہ بتایا گیا وہاں کے لوگوں نے، جو وہاں کے معتبر شخصیات تھیں، انہوں نے بتایا کہ بیسیکلی یہاں کے لوگوں نے شدت پسندوں سے یہ کہا ہے کہ وہ ان کے علاقے میں نہیں آئیں، علاقے سے نکل جائیں، تو جس کی وجہ سے وہ علاقے کے لوگوں کے بھی خلاف ہیں. اگر کہیں کرم میں جیسے واقعہ ہوا، سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان جھڑپ کی جو اطلاعات آئی تھی، تو اس میں جو زیادہ جانی نقصان ہوا تھا، عام شہری ہی مارے گئے تھے. تو اب لوگوں نے اپنے طور پر بھی ایک چوکیداری نظام بنا لیا ہے، اپنے علاقوں کی، اپنی گلی کوچوں بستیوں کی، دیہاتوں کی حفاظت کر رہے ہیں. جو فتح خیل بنو میں ایک واقعہ ہوا تھا چیک پوسٹ پہ، جیسے آپ نے ذکر بھی کیا، اس کے بعد سے پھر بنو میں ایک امن کمیٹی قائم کی گئی. اس میں پولیس اہلکار بھی ہیں اور ساتھ میں ان کے عام شہری بھی ہیں. تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے، اور یہ گاؤں ہر جگہ پہ انہوں نے اپنی انٹیلیجنس بھی رکھی ہوئی ہے. انہوں نے وہاں پر یہ کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے وہاں پر ہم امن قائم کر سکیں، شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کر سکیں. اسی بارے میں میں نے بنو امن کمیٹی کے جو ایک سربراہ ہیں حضرت اللہ خان، ان سے بھی رابطہ کیا. وہ ایک پولیس اہلکار ہیں، اور ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کمیٹی بنیادی طور پر کیا کام کرتی ہے. جنوبی اضلاع چونکہ افغان بارڈر ایریا کے ساتھ زیادہ قریب ہے، اسی وجہ سے دہشت گردی کا سامنا زیادہ کرنا پڑ رہا ہے. پولیس چونکہ دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑ رہی ہے، اسی وجہ سے زیادہ تر نقصان پولیس کا ہو رہا ہے. لیکن اب جدید آلات کی وجہ سے کافی حد تک کنٹرول ہو رہا ہے. علاقہ معیدین، عوام اور علماء کرام کا مکمل سپورٹ پولیس امن کمیٹی کو حاصل ہے. اصل میں یہ کمیونٹی پولیسنگ ہے، اور پولیس ایکٹ 2017 کے تحت کمیونٹی کے لوگ ایسے جرائم کے خاتمے کے لیے پولیس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اب بھی اس وقت ہم کلیئرنس آپریشن میں ہیں اور کسی صورت دہشت گردوں کو بنو کی سرزمین پر نہیں چھوڑیں گے. دیکھیں، خیبر پختونخوا میں خراب حالات کی ایک وجہ صوبائی حکومت، سیکیورٹی اداروں اور وفاقی حکومت کے درمیان بظاہر عدم اعتماد اور ایک دوسرے سے عدم تعاون بھی ہے. صوبائی حکومت کو شکایت ہے کہ صوبے کے وسائل سے متعلق وفاق کی جانب سے حق تلفی کی جاتی ہے. صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے جو فوجی آپریشن کے خلاف ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ ان آپریشنز کی وجہ سے لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا جاتا ہے. بہت سے لوگ کافی عرصے سے اپنے علاقوں سے باہر ہیں اور ابھی تک واپس نہیں جا سکے ہیں. عزیز، آپ صوبے کی صورتحال پر مسلسل سٹوریز کرتے رہے ہیں. صوبائی حکومت اگر فوجی آپریشنز کے خلاف ہے تو پھر شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے اس کے پاس کیا متبادل حکمت عملی ہے؟ کیا صوبائی حکومت شدت پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے کبھی اپنا کوئی منصوبہ سامنے لائی ہے؟ ان کا موقف بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ بڑے آپریشنز کی مخالفت کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو بے گھر نہ کیا جائے، لوگوں کو نہ نکالا جائے. اتنی استطاعت وفاقی حکومت اور سیکیورٹی فورسز میں بھی ہے کہ وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر سکتے ہیں کہ جہاں پر بھی کوئی ایسی صورتحال ہے تو اس طریقے سے نمٹا جا سکے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس آپریشنز کرنا مقصود ہے تو مقامی لوگوں کو، حکومتوں کو ساتھ لے کر چلیں تاکہ اس آپریشن کو کیا جا سکے. تو اس ساری صورتحال کی اس کو دیکھتے ہوئے میں نے خیبر پختونخوا کے جو ترجمان، حکومت کے ترجمان بھی ہیں اور اس کے علاوہ وزیر اطلاعات بھی ہیں، شفیع جان، ان سے رابطہ کیا اور ان سے میں نے یہی پوچھا کہ آخر صوبائی حکومت فوجی آپریشن کے کیوں خلاف ہے. تو ہم ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں. اس سرزمین پہ 20 سے 25 سال ہو گئے ہیں کہ ملٹری آپریشن ہو رہے ہیں. ہزاروں ملٹری آپریشن ہوئے، چھوٹے بڑے ملٹری آپریشن ہوئے، لیکن دہشت گردی ختم نہیں ہوئی. ہم کہتے ہیں کہ جو بند کمرے کے فیصلے آپ لیتے ہیں، یہ بند کمرے کے فیصلے خیبر پختونخوا میں یہ دہشت گردی ختم نہیں کر سکتی.
اور آپ نے دیکھا بھی کہ 20 سال سے یہاں پہ دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی. اگر یہ فارمولہ یا یہ اسٹریٹجی یا یہ پالیسی اگر کامیاب ہوتی تو اب تو پھر خیبر پختونخوا میں بالکل امن ہونا چاہیے تھا. لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو درپیش ہے فرام ڈے ون وہ امن و امان کی صورتحال ہے. یہ چیلنج ہے ہمارے لیے. ہم بڑا کلوزلی اس کے لیے مانیٹر کر رہے ہیں. ہم اپنی پولیس کی کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں. آفریدی صاحب جب آئے تو انہوں نے 31 ارب کا پیکج پولیس کو دیا. 17 ارب سی ٹی ڈی کے لیے اور 14 ارب اسپیشل برانچ کے لیے. اس میں میجر ریلیز بھی ہو چکے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پولیس کی کیپیسٹی بڑھے اور ان سے ان کا مقابلہ وہ بہترین طریقے سے کرے. اس بارے میں جو وفاقی حکومت ہے اور ان کا بھی یہ الزام ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ اس سارے معاملے کی شدت پسندی کے خلاف جو ایک جنگ جاری ہے اس کی اونرشپ نہیں لے رہی. اور یہی کچھ مجھے خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہیں فیصل کریم کنڈی انہوں نے بھی یہی کچھ بتایا ہے. دیکھیں خیبر پختونخوا میں کوئی دہشت گردی آج کی بات نہیں ہے. ہم سالوں سال سے ایک جنگ لڑ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں جب پی ٹی آئی حکومت یہ آئی تھی ہم پہلے سے بھی کہہ رہے تھے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنوبی اضلاع میں جو حالات ہیں مرج ڈسٹرکس میں جو صورتحال ہے دیر میں بھی ریسنٹلی اگر آپ نے دیکھا کہ حالات ہیں. دیکھیں ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں جس میں فوج ہے فرنٹیئر کور ہے فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے پولیس ہے وہ سالوں سال سے لڑ رہے دہشت کے خلاف جنگ. یہ کوئی آج یا 6 مہینے یا سال سے لڑی سالوں سال سے لڑ رہے ہیں. اور اس میں انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے وہ اس کی اونرشپ نہیں لے رہی ہے. دیکھیں 2 ایشوز ہیں. خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی ہے داعش ہے جو بھی ہے دہشت گرد. دوسری چیزیں بلوچستان میں ہے بی ایل اے اور باقی چیزیں. آپ کو وہاں کی صوبائی حکومت فوج کے یا ایف سی کے جو بھی وہاں پر ہیں ان سے شانہ بشانہ لڑتے ہوئے نظر آتی ہے. آپ فرنٹ لائن پہ آپ چیف منسٹر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ فرنٹ لائن میں ہیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں. جیسے میں پہلے کہ جنازوں میں بھی جا رہے ہیں جہاں پر کچھ ایونٹ ہوتا ہے پہنچتے بھی ہیں سب کچھ ہوتا ہے. اس میں آپ کو اس میں ول نظر آتی ہے. یہاں پر تو ول بھی نہیں ہے نا. دیکھیں جیسا ہم نے پہلے کہا 2023 سے خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی صورتحال ایک بار پھر خراب ہونا شروع ہوئی. 2024 میں پاکستان نے حالات پر قابو پانے کے لیے آپریشن عزم استحکام لانچ کیا جو اب بھی جاری ہے. جہاں تک پاکستان کے کاؤنٹر ٹیرر آپریشنز کا سوال ہے تو ظاہر ہے یہ ایسا پہلا آپریشن نہیں تھا. ماضی میں کیے جانے والے آپریشنز میں آپریشن المیزان، راہ راست، راہ نجات، ضرب عزم اور رد الفساد شامل ہیں. ان آپریشنز کے نتیجے میں پاکستان کو کئی عسکری کامیابیاں ضرور ملی لیکن یہ کامیابیاں شدت پسندی اور انتہا پسندی کے خلاف فیصلہ کن اور پائیدار نتائج میں تبدیل نہیں ہوئیں. 2014 میں آرمی پبلک اسکول پشاور پر ہونے والے شدت پسند حملے کے بعد نیشنل ایکشن پلان کے نام سے ایک جامع قومی پالیسی بنی تو تھی لیکن اس پر بھی مؤثر انداز سے عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آیا. ماہرین کہتے ہیں کہ شدت پسندی میں دوبارہ اضافے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اب تک کوئی جامع اور طویل المدت حکمت عملی نہ تو مؤثر انداز میں بنائی جا سکی ہے اور نہ ہی اس پر عمل درآمد ہو سکا ہے. انسٹیڈ زیادہ تر انحصار شارٹ ٹرم عسکری اقدامات پر کیا جاتا رہا ہے اور صرف عسکری کارروائیوں اور شارٹ ٹرم میجرز سے شدت پسندی اور شورش پر قابو نہیں پایا جا سکتا. دہشت گردی کے واقعات تو سبھی کے لیے ایک مسئلہ ہیں چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت یا سیکیورٹی ادارے. جب دہشت گردی ایک مشترکہ مسئلہ ہے تو ایک مشترکہ پالیسی کیوں نہیں بن سکتی؟ میں نے یہی سوال قائد اعظم یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر خرم اقبال سے پوچھا. اس مشترکہ پالیسی نہ ہونے کی وجہ وفاق اور صوبوں کے درمیان پائی جانے والی بد اعتمادی ہے اور اس بد اعتمادی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج پاکستان دہشت گردی سے متاثرہ ممالک کی فہرست پہ پہلے نمبر پر جا چکا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ وفاقی حکومت کی بات کریں تو ان کے کئی وزراء کے بیانات پچھلے چند سالوں میں آئے ہیں اور وہ بنیادی طور پر یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی یہ نئی لہر پاکستان تحریک انصاف کی اس پالیسی کا نتیجہ ہے جو انہوں نے 2021 میں اختیار کی تھی اور اس پالیسی کے تحت ہزاروں ٹی ٹی پی فائٹرز واپس پاکستان آئے اور یہی فائٹرز اب دہشت گردی کی نئی لہر کو لیڈ کر رہے ہیں اور ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. اسی طرح موجودہ جو وفاقی حکومت ہے وہ دہشت گردی کی اس نئی لہر کو پی ٹی آئی کی جو گورننس کے مسائل ہیں کے پی پروونس میں ان سے بھی جوڑتی ہے. اب اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی بات کریں تو ان کا خیال یہ ہے کہ جس طرح سے وفاقی حکومت دہشت گردی کے اس مسئلے سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ وہ ملٹری آپریشنز کے مخالف ہیں, وہ افغانستان کے ساتھ تصادم کی جو پالیسی ہے اس کے مخالف ہیں,
اب جب یہ دو ایک مختلف زاویے پائے جاتے ہیں تو وہ جو ایک مشترکہ پالیسی ہے دیٹ بیکمز اے کیجولیٹی. اچھا، جیسا کہ آپ نے کہا صوبائی حکومت پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ فوجی آپریشن کے سلسلے میں کوآپریٹ نہیں کر رہی، وفاق کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی. صوبائی حکومت سے کس طرح کا تعاون ہے درکار فوج کو؟ کوئی بھی عسکری آپریشن سیاسی ویکیوم میں نہیں ہوتا ہے، اس کو ایک سیاسی حمایت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تک ملٹری آپریشنز کو سیاسی حمایت حاصل نہیں ہوگی وہ کامیاب نہیں ہوں گے. ملٹری کو یا سیکیورٹی اداروں کو یا وفاق کو صوبائی حکومت کی طرف سے خیبر پختونخوا کی وہ سیاسی حمایت نہیں دی جا رہی ہے، وہ اونرشپ نہیں مل رہی ہے. اچھا، لیکن اگر آپ صوبائی حکومت کے زاویے سے اسے دیکھیں تو وہ تو کہتے ہیں نا کہ فوجی آپریشن سے مسئلے کا حل اگر ہونا ہوتا تو پچھلے 20 سال میں یہ مسئلہ حل ہو گیا ہوتا. اتنے سارے فوجی آپریشنز ہوئے، مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے، شدت پسندی ختم نہیں ہوئی ہے. اس بات میں آپ کو کیا لگتا ہے کتنا وزن ہے؟ دیکھیے، آئینی طور پر کسی بھی اندرونی سلامتی کے چیلنج سے نبٹنے کی ذمہ داری پولیس اور سویلین اداروں کی ہے، اور جب یہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس کولیپس کر جاتی ہے تو پھر ملٹری آپریشن ناگزیر ہو جاتے ہیں. آج بھی جو سابقہ فاٹا کے چند اضلاع ہیں ایسے ہیں جو کہ سویلین انتظام سے وہ بالکل باہر جا چکے ہیں، جہاں پر سویلین گورنمنٹ کی ریٹ، اس کے اداروں کی ریٹ خاصی کمزور ہو چکی ہے. تو جب وہ ایک ملٹری آپریشن ہو جائے گا تو پھر سویلین اداروں کا ایک رول ہوتا ہے، اور ان کو شانہ بشانہ یہ جنگ لڑنی پڑے گی، کیونکہ یہ پاکستان کی جنگ ہے، کسی ایک سیاسی جماعت یا کسی ایک ادارے کی جنگ نہیں. پاکستان کئی بار افغانستان پر ایسے شدت پسند گروہوں کو پناہ دینے کا الزام عائد کرتا رہا ہے جو سرحد پار سے پاکستان کے اندر حملے کرتے ہیں. افغانستان کی طالبان حکومت اس الزام کو مسترد کرتی ہے. دوسری طرف کابل اسلام آباد پر بلا اشتعال حملوں کا الزام عائد کرتا ہے، جن کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ ان میں شہری ہلاک ہوتے ہیں. یہاں جو بات ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا افغانستان پر حملوں اور بمباری سے خیبر پختونخوا کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ دیکھیے، جس وقت پاکستان پوری دنیا کی ناراضگی مول لے کر افغان طالبان کو سپورٹ کر رہا تھا تو توجہ یہ پیش کی جاتی تھی کہ جب افغان طالبان اگر برسر اقتدار آ جاتے ہیں تو یہ پاکستان کے جو جنون سیکیورٹی کنسرنز ہیں ان کا تحفظ کریں گے. لیکن جب افغان طالبان برسر اقتدار آئے تو انہوں نے اپنے عملی فائدے دیکھنے کے بجائے انہوں نے اپنی نظریاتی جو پہلو ہے اس کو زیادہ ترجیح دی. اب جب ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ تحریک طالبان پاکستان کے خلاف اقدامات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نظریاتی کزنز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 20 سالہ بین الاقوامی پریزنس کے خلاف جہاد میں ہمارا ساتھ دیا، تو ہم ان کے خلاف لڑ نہیں سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں اور ہم اس مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کریں گے. پاکستان نے افغان طالبان کے ذریعے مذاکرات کیے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ، لیکن ہم نے دیکھا کہ تحریک طالبان پاکستان نے وہ وقت استعمال کیا ریکوپریٹ کرنے کے لیے، اور یہاں پہ انہوں نے حملوں میں اضافہ کر دیا. آپ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسلز کی 4 گزشتہ رپورٹس دیکھ لیں افغانستان کے حوالے سے، دے ہیو انڈورسڈ پاکستان's پرسپیکٹو کہ اس وقت افغانستان علاقائی دہشت گردی کا ایک گڑھ بن چکا ہے. تو میرا خیال ہے کہ افغانستان کا جو ایک پہلو ہے وہ خاصا سنجیدہ ہے، اور اس کو حل کیے بغیر پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ ممکن نہیں ہے. لیکن کیا افغانستان پر بمباری اور حملوں سے خیبر پختونخوا میں جو پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں، شدت پسندی ہے، اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ ملٹری آپریشنز افغانستان کے خلاف یقیناً یہ ایک ایسی چوائس ہے جس کے حوالے سے اختلافات پائے جاتے ہیں پاکستانی معاشرے میں بھی، پاکستان کے پالیسی سرکلز میں بھی، کیونکہ ایک کنسرن یہ تھا کہ اگر افغانستان کے خلاف آپ ڈائریکٹ ملٹری کنفرنٹیشن کرتے ہیں تو اس کا جواب شاید میدان جنگ میں نہ دیں بلکہ گوریلا کارروائیوں کے ذریعے دیں گے، اور انہوں نے وہ کیا. اس بات سے بالکل انکار نہیں ہے کہ افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان آپریشنل اور آئیڈیالوجیکل دونوں ایک لنکس ہمیشہ سے رہے ہیں، اور اب یہ لنکس مضبوط ہوئے ہیں. دیکھیے، پاکستان اور خاص طور پر خیبر پختونخوا میں اس وقت حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، یہ تو واضح ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ری ایکٹیو یعنی رد عمل پر مبنی طرز عمل کی جگہ ایک پرو ایکٹیو یعنی پیش کی اور جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے. پاکستان کے عوام دہشت گردی اور انتہا پسندی سے نجات چاہتے ہیں، اور اگر ریاستی ادارے اور دیگر سٹیک ہولڈرز مل کر کام کریں تو یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ صحیح وقت پر صحیح سمت میں مؤثر اقدامات کیے جائیں، ورنہ یہ مسئلہ حتمی طور پر حل ہوتا نظر نہیں آتا.